बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उक़ूद तबर्रुक कोर्स की आज चौथी क्लास है और दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है। गुज़िश्ता 3 क्लासेस में हमने जो मौज़ूआत पढ़े थे उसमें से हमने एक मौजू शुरू किया था हिबा के उसूल व अहकाम, यानी गिफ्ट के बुनियादी उसूल व ज़वाबित वगैरह। और गिफ्ट या हिबा की जो तफासील थी, उन तफासील को हमने चंद पॉइंट्स में तकसीम किया था और उनमें से हमने शुरू के जो तकरीबन 4 पॉइंट थे वो हमने मुकम्मल पढ़ लिए थे, यानी तारुफ, हिबा का हुक्म, हिबा की शराइत, हिबा की अक़साम। ये 4 चीज़ें हमने पढ़ ली थी। 3 चीज़ें इस मौजू की रहती है, नंबर 5, 6 और 7। 5वां जो पॉइंट है वो है हिबा के अंदर रुजू करना और मवाने रुजू। 2 चीजें हैं, जरा समझिए इसको। इस पॉइंट के तहत 2 चीजें आप जहन में रख ले, एक ये और दूसरा ये। पहला हिबा में रुजू, उसके तहत फिर 2 सूरतें आएगी, और दूसरा मवाने रुजू। दोनों को अलग अलग समझिए। हिबा में रुजू का मतलब ये होता है कि जब कोई शख्स किसी को अपनी कोई चीज गिफ्ट में दे देता है, तो क्या गिफ्ट देने वाले शख्स को ये हक हासिल है कि वो अपने गिफ्ट की चीज से रुजू करे और जो चीज उसने दी है वो वापस ले ले उस आदमी से, या अगर अभी तक दी नहीं है तो वो इनकार कर दे कि बस मैं अभी नहीं देता हूँ, ठीक है मैंने ज़बानी तौर पर तो कहा था कि मैं ये चीज आपको मैंने गिफ्ट कर दी, लेकिन अब मैं नहीं देता, इनकार कर दे। तो क्या गिफ्ट देने वाले शख्स को यह हक हासिल है या नहीं? असल सवाल ये है और ये इस सवाल का जवाब है। तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए कि गिफ्ट देने वाला शख्स गिफ्ट देने से इनकार करे या रुजू करके अपनी गिफ्ट वाली चीज वापस वसूल कर सकता है या नहीं, इस बारे में फुक़हा की आरा और तफासील को जब हम सामने रखते हैं तो हमारे सामने 2 बुनियादी सूरतें सामने आती है। पहली सूरत रुजू क़ब्ल अल क़ब्ज़, दूसरी सूरत रुजू बाद अल क़ब्ज़। रुजू क़ब्ल अल क़ब्ज़ का मतलब ये है कि एक शख्स ने ज़बानी तौर पर तो ये कह दिया कि मैंने अपनी ये घड़ी या मोबाइल आपको गिफ्ट कर दिया, लेकिन ज़बानी तौर पर कहने के बाद बाकायदा अभी तक उसने वो चीज दूसरे आदमी को दी नहीं है और उसके कब्जे में नहीं दी, और उससे पहले पहले रुजू कर लेता है और कहता है कि हाँ मैंने ज़बानी तौर पर तो कहा था लेकिन अब मैं नहीं देता, चलो। ये है रुजू क़ब्ल अल क़ब्ज़। तो इस बारे में फुक़हा का इत्तिफाक है कि कब्जा करने से पहले पहले गिफ्ट में देने वाला शख्स अपनी गिफ्ट से रुजू कर सकता है, इनकार कर सकता है कि मैं नहीं देता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने किसी को कह दिया कि भाई ये मोबाइल मैंने आपको गिफ्ट कर दिया, अभी तक मैंने उसके कब्जे में नहीं दिया, और फिर मैं कल इनकार कर देता हूं, उसको कहता हूं कि नहीं देता हूं भाई, मैं गिफ्ट में ये चीज आपको नहीं देता हूं। तो ठीक है, ये हक हासिल है और शरीयत ने ये हक दिया है तो वो इनकार करे, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर उसके लिए ये जायज है, इसमें तमाम फुक़हा का इत्तिफाक है। और वजह उसकी वही है जो हमने पीछे पढ़ा था कि ला यतिम्मु तबर्रु इल्ला बिल क़ब्ज़, कि जब तक कब्जा ना हो जाए उस वक्त तक इस तरह के तबर्रुआत और इस तरह के जो मामलात है वो कंप्लीट नहीं होते। तो ये जब कंप्लीट ही नहीं है तो उसके हक हासिल है। हाँ वो देना चाहे तो उसकी मर्जी, उस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। दूसरी सूरत रुजू बाद अल क़ब्ज़। रुजू बाद अल क़ब्ज़ का मतलब यह है कि एक शख्स ने अपनी कोई चीज किसी को गिफ्ट कर दी और बाकायदा उसके कब्जे में भी दे दी, तो क्या कब्जे में देने के बाद वो रुजू कर सकता है कि जाकर वापस ले ले? मिसाल के तौर पर एक आदमी ने किसी को अपनी जमीन गिफ्ट करके बाकायदा उसको कब्जे में भी दे दिया और उस आदमी ने जमीन को कब्जे में ले लिया। अब क्या ये गिफ्ट में देने वाला शख्स जाकर रुजू करके उससे वो अपनी जमीन वापस वसूल कर सकता है या नहीं? इस बारे में तफासील को सामने रखा जाए फिक़ी किताबों के, तो हमारे सामने 2 बुनियादी राय हमारे सामने आती है फुक़हा की। फुक़हा की हमारे सामने 2 आरा आती है। पहली राय जमहूर फुक़हा की है। जमहूर फुक़हा की राय यह है
کہ جب ایک شخص نے گفٹ میں چیز دے دی اور دوسرے کو باقاعدہ قبضے میں بھی دے دیا، باقاعدہ حوالے کر دیا، اب اس دینے والے شخص کے لیے اس گفٹ کی چیز کو واپس وصول کرنا حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے، جس کو بھی دی ہو۔ البتہ اسی پہلے رائے کے اندر فقہائے شافعیہ اور حنابلہ ان کے ہاں چھوٹی سی ایک صورت ہے جس میں انسان قبضے کے بعد بھی اپنی گفٹ کی چیز وصول کر سکتا ہے۔ وہ صورت یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اصول نے اپنے فروع کو کوئی چیز گفٹ میں دی ہو تو اگرچہ قبضہ کرا دیا ہو، اصول کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فروع سے اپنا گفٹ واپس وصول کرے، صرف اس ایک صورت میں۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں کوئی بھی شخص اپنی گفٹ کی چیز واپس نہیں لے سکتا۔ تو فقہائے شافعیہ اور حنابلہ صرف ایک صورت میں گفٹ میں دینے والی چیز واپس وصول کرنے کی اجازت دیتا ہے، وہ کس صورت میں؟ کہ اصول نے فروع کو کوئی چیز گفٹ دی ہو۔ اصول کا مطلب کیا ہے؟ مثلا باپ دادا، ماں دادی، نانی نانا وغیرہ، انہوں نے اپنے جو بیٹا ہے، پوتا ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، باپ نے بیٹے کو دے دیا کوئی چیز گفٹ، یا باپ نے دادا نے پوتے کو دے دیا، نانا نے نواسے کو دے دیا، اس طرح کر کے جو اصول ہے نا، اصول باپ دادا وغیرہ، انہوں نے اپنے بچوں میں سے کسی کو گفٹ کی ہو تو اگرچہ باقاعدہ قبض میں بھی دے دیا ہو تو وہ جا کر اس سے واپس وصول کر سکتے ہیں۔ یہ فقہائے شافعیہ اور حنابلہ کی رائے ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو جمہور علماء ہے نا، حنفیہ کے علاوہ دیگر جو مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ گفٹ میں اگر چیز باقاعدہ قبضے میں دے دی تو پھر کسی بھی صورت میں واپس نہیں لے سکتے سوائے اسے ایک صورت۔ اب آتا ہے فقہائے حنفیہ کی طرف، دوسری رائے فقہائے حنفیہ کی ہے۔ فقہائے حنفیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنی گفٹ کی ہوئی چیز جا کر واپس لے لے اس سے، اگرچہ قبضے میں دیا ہو۔ میں نے آپ کو اپنا موبائل گفٹ کر دیا، باقاعدہ آپ کے قبضے میں بھی دے دیا، تو فقہائے حنفیہ کہتے ہیں گفٹ دینے والے شخص کے لیے شرعاً یہ جائز ہے کہ وہ جا کر جس کو اس نے گفٹ دیا ہے اس سے باقاعدہ واپس وصول کرے اور اس کو کہے کہ دے دو مجھے، ٹھیک ہے، یہ ہوگی دوسری رائے۔ لیکن فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر موانع رجوع وہاں موجود ہو، جو ہم اس میں پڑھیں گے آگے دوسری صورت میں، تو پھر وہ آدمی اپنی گفٹ کی ہوئی چیز واپس نہیں لے سکتا۔ تو فقہائے حنفیہ کی رائے کا خلاصہ کیا ہو جائے گا کہ ایک انسان نے اگر دوسرے کو کوئی چیز گفٹ کر کے باقاعدہ قبضے میں بھی دے دی تو گفٹ دینے والے شخص کے لیے جائز ہے کہ جا کر اس سے واپس وصول کرے، بشرط یہ کہ وہاں پر کوئی رکاوٹ نہ ہو، وہاں پر جو 7 موانع ہے، 7 رکاوٹیں ہیں، ان 7 رکاوٹوں میں سے کوئی بھی رکاوٹ موجود نہ ہو تب جا کر لے سکتا ہے۔ اگر ان رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ موجود ہوگی تو پھر وہ نہیں لے سکتا، وہ رکاوٹیں آگے آ رہی ہے۔ تو یہ دوسری رائے ہو گئی اس دوسری صورت میں۔ اچھا، اب ہم موانع اور رجوع کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں آپ۔ یہ جو فقہائے حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے جائز ہے کہ اس نے دوسرے کو جو چیز گفٹ میں دی ہے جا کر اس سے واپس وصول کرے، لے لے اس سے واپس، یہ تب ہے، یہ جائز تو ہے لیکن وہ تب بھی اس کو بہتر نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں مکروہ ہے۔ احادیث وغیرہ کے اندر باقاعدہ آیا ہے کہ گفٹ میں رجوع کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ انسان الٹی کرے اور دوبارہ جا کے اس کو چاٹ لے، یعنی اتنا کراہت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو مکروہ تو ہے لیکن حرام نہیں کہہ سکتے اس کو، یہ فقہائے حنفیہ کی رائے، اور دیگر علماء نے اس کو حرمت پر محمول کر دیا۔ تو احادیث وغیرہ کے سلسلے میں اختلاف ہوا ہے، اسی وجہ سے احادیث کے سمجھنے میں، احادیث کی تشریح میں فقہا کا اختلاف ہو گیا، تو اس لیے احکام میں بھی اختلاف آ گیا۔ اب ہم دوسرے پوائنٹ میں جاتے ہیں کہ موانع رجوع کیا ہے۔ موانع رجوع کا کیا مطلب؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فقہائے حنفیہ جو ہے وہ گفٹ دینے والے شخص کو اجازت دیتے ہیں نا کہ جا کر اپنی گفٹ کی چیز واپس لے لے، لیکن بشرط یہ کہ وہاں پر 7 رکاوٹوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رکاوٹ موجود نہ ہو تب۔ اگر ان 7 رکاوٹوں میں سے کوئی ایک رکاوٹ بھی موجود ہوگی تو پھر یہ آدمی نہیں لے سکتا۔ وہ رکاوٹیں یہ ہیں، ان رکاوٹوں کو فقہا نے ایک جملے میں جمع کیا ہے، وہ ہے دمع خازقۃ، دمع خازقۃ،
دال میم عین 3 ہو گئے، خا زا قاف تا 4 یہ ہو گئے. تو یہ 4 یہ اور 3 یہ 7 جو ہے یہ موانع رجوع ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی پائی گئی تو پھر انسان اپنی گفٹ کی ہوئی چیز واپس نہیں لے سکتا. اب ذرا اس کو سمجھیے ہر ایک کو. دال کا کیا مطلب ہے؟ دال کا مطلب ہے زیادت متصلہ. دال کا کیا مطلب ہے؟ زیادت متصلہ. زیادت متصلہ کا کیا مطلب ہے؟ زیادت متصلہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دی اور اس آدمی نے اس چیز کے اندر ایسا اضافہ کر دیا جو اضافہ اس چیز کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے، اب ہٹ نہیں سکتا، جدا نہیں ہو سکتا اس سے. اتنا ایسا اضافہ کر دیا. تو جب ایسا اضافہ کر دیا اب گفٹ دینے والا رجوع نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر میں نے کسی آدمی کو دودھ گفٹ کر دیا، دودھ. اس نے جا کر دودھ میں چائے پتی اور وہ یہ چیزیں ملا کر چائے بنا لی. اب میں اس سے دودھ واپس نہیں لے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کے ساتھ اضافت متصلہ، زیادت متصلہ کا اضافہ کر دیا، ایسی چیز کا اضافہ کر دیا جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اب ہٹ نہیں سکتا. میں نے کسی کو کپڑا گفٹ کر دیا اور اس نے اس کپڑے کو کیا کر دیا، سی لیا یا اس کو رنگ دیا. تو کوئی بھی چیز اپنی طرف سے اضافہ کر کے اس کے ساتھ متصل اضافہ کر دیا جو جدا نہیں ہو سکتا، تو اب انسان رجوع نہیں کر سکتا. اب گفٹ دینے والا اپنی چیز گفٹ میں واپس نہیں لے سکتا. پہلی صورت ہو گئی دال سے مراد زیادتی متصلہ. نمبر 2 میم. میم سے مراد ہے موت. میم موت، یعنی ہبہ کرنے والا یا جس شخص کو ہبہ کیا گیا ہے دونوں میں سے کوئی ایک بھی مر گیا تو اب کوئی بھی رجوع نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے دوسرے کو کوئی چیز گفٹ کر دی اور گفٹ دینے والا مر گیا تو اب گفٹ دینے والے کے ورثاء اس چیز کو واپس نہیں لے سکتے. یا جس کو گفٹ کیا گیا ہے وہ مر گیا تو اب اس کے ورثاء سے وہ چیز گفٹ واپس نہیں لی جا سکتی. تو کسی کا بھی انتقال ہوگا، موت ہو گئی تو بس اب گفٹ کی چیز واپس نہیں لی جا سکتی. اس کے بعد نمبر 3 ہے عین. عین کا مطلب ہے عوض. عوض عوض. اگر کسی شخص نے اپنے جو کسی کو گفٹ کیا ہے اس گفٹ کے بدلے میں اس کو کوئی چیز عوض میں مل گئی تو اب بھی وہ جا کے واپس وہ گفٹ کی چیز نہیں لے سکتا. اس کو معاوضہ مل گیا، عوض مل گیا. اس کی تفصیل ہم نے پیچھے پڑھی تھی اگر آپ کو یاد ہوگی، یہ آخری قسم میں معاوضہ میں. ٹھیک ہے، 3 ہو گئی. دال سے مراد زیادت متصلہ، میم سے مراد موت، عین سے مراد عوض. اب خا کو دیکھیے. خا. خا کا مطلب ہے خروج من الملک. ٹھیک ہے، خا کا کیا مطلب ہے؟ خروج من الملک. خروج من الملک مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دی اور اس نے آگے کسی اور کس کو گفٹ کر دی یا آگے اس نے بیچ دی، کچھ بھی کر کے اس چیز کو، گفٹ والی چیز کو اپنی ملکیت سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. اس نے کیا کر دیا؟ اپنی ملکیت سے اس چیز کو نکال دیا. تو جب اس چیز کو نکال دے گا تو ایسی صورت میں اب اس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا خاص مراد خروج من الملک. آگے ہے زا. یہ زال یہاں لکھا گیا لیکن زال نہیں ہے، یہ زا ہے. زا. زا کا مطلب ہے زوجیت، یعنی میاں بیوی میں سے اگر ایک نے دوسرے کو کوئی چیز گفٹ کی ہے تو اب کوئی بھی آدمی اس کو رجوع کر کے واپس نہیں لے سکتا. شوہر کی تو خیر ہمت نہیں ہو سکتی لیکن یہ ہے کہ اگر بیگم نے کیا ہے تو وہ بھی واپس نہیں لے سکتی شرعاً. ٹھیک ہے، تو بہرحال زوجیت کا رشتہ ہو تو بھی ایک دوسرے سے گفٹ کی ہوئی چیز واپس نہیں لے سکتے. زا. اب قاف دیکھ لیجئے. قاف. قاف کا مطلب ہے قرابت، یعنی دو ایسے آدمی جن کا آپس میں محرمیت کا رشتہ ہے، ذی رحم محرم ہے ایک دوسرے کے لیے. ٹھیک ہے، ان میں سے اگر ایک نے دوسرے کو کوئی چیز گفٹ کی ہو تو واپس نہیں لے سکتے اس سے. مثال کے طور پر والد نے اپنے بیٹے کو کوئی چیز گفٹ کی ہے تو وہ واپس نہیں لے سکتا اگر قبضے میں دے دیا ہے تو.
ہے نا. حالانکہ پیچھے ہم نے پڑھا فقہاء شافعیہ تو فرماتے تھے کہ اصول اپنے فروع سے لے سکتے ہیں، لیکن فقہاء حنفیہ کیا نہیں لے سکتے. دادا نے پوتے کو دے دیا یا بیٹی کو کسی نے چیز گفٹ کر کے دے دی، اب واپس نہیں لے سکتے. کیوں؟ قرابت ذی رحم محرم کا رشتہ ہے آپس میں. اور آخر میں تا، اس کو سمجھ لیجئے ہا. ٹھیک ہے، ہا اس کا مطلب ہے ہلاک الموہوب. ہلاک الموہوب یعنی جو چیز ہبہ کی گئی ہے وہ چیز خراب ہو گئی، ہلاک ہو گئی. مثال کے طور پر میں نے کسی کو کوئی چیز گفٹ کی اور آگے جا کے اس سے چوری ہو گئی، یا اس نے استعمال کر کے کھا لی، یا اس کے پاس جل گئی وہ چیز، ختم ہو گئی، تو اب بھی گفٹ کی چیز واپس نہیں لے سکتے. کیسے لے سکتے؟ وہ تو ختم ہو چکی ہے. تو یہ تقریباً 7 موانع رجوع ہے فقہاء حنفیہ کے ہاں کہ ان صورتوں میں گفٹ کی ہوئی چیز واپس نہیں لی جا سکتی، باقی ویسے عمومی طور پر لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب آ جائیے ہبہ کے عمومی ضوابط. ہبہ کے عمومی ضوابط جو ہے نا، یہ سمجھ لیجئے اس کو کہ در حقیقت یہ اس کے اندر جتنے احکامات آئے ہیں وہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ضابطے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے میری کتاب ہے نا فقہی قواعد کا تحقیقی مطالعہ، تو یہ اس طرح کے چند قواعد ہے یا ضوابط ہے جن کا تعلق صرف اور صرف ہبہ کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر اس کو اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو یاد ہو سکتا ہے، جیسے کہ تنعقد الہبۃ بالایجاب والقبول وتتم بالقبض. کہ ہبہ جو ہے ایجاب و قبول سے منعقد تو ہوتا ہے، لیکن مکمل کب ہوگا؟ جب قبضہ ہوگا. قبضے سے پہلے پہلے ہبہ مکمل نہیں ہوتا. مکمل نہیں ہوتا کا مطلب یہی ہو گیا نا کہ جس آدمی نے زبانی طور پر کہہ دیا کہ میں نے یہ چیز آپ کو گفٹ کر دی، تو وہ بعد میں اگر انکار کرے تو اس پر زبردستی نہیں کر سکتا کوئی. ٹھیک ہے. دوسرا دیکھیے تنعقد الہبۃ بالتعاطی. تعاطی کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ در ہاتھ کوئی چیز دے دینا، زبان سے کچھ بھی نہ کہنا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی امتحان میں مثال کے طور پر کامیاب ہوا یا کسی کھیل میں کامیاب ہوا، ہاں، اور وہاں انعامات کی ایک مجلس تھی، میں بھی اٹھ کے خاموشی سے میں نے بھی کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں دے دیے، زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ موقع محل ایسا ہے، وہ عمل ایسا ہم نے کر لیا جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ہبہ ہے، گفٹ ہے. تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ زبان کے بجائے عمل کے ذریعے کوئی چیز آدمی ہبہ کر رہے، زبان سے کچھ بھی نہ کہے، تو یہ بھی اسی میں آئے گا. یا یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے شادی کے موقع پر میاں نے بیوی کو انگوٹھی پہنا دی یا اس طرح کوئی ترتیب کوئی چیز دے دی اس کو، تو بھی اس کو ہبہ بالتعاطی کہا جائے گا اگرچہ زبان سے اس نے کچھ نہ کہا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی. تیسرا ضابطہ ہے یلزم اذن الواہب صراحتا او دلالتا فی القبض. کہ بھئی گفٹ کی چیز پر قبضہ کرنے میں گفٹ کرنے والے کی اجازت ضروری ہے، واضح طور پر دلالت اجازت ہو یا دلالتاً اجازت ہو. کیا مطلب؟ میں نے آپ کو کہا باقاعدہ زبان سے کہ بھائی یہ موبائل میں نے آپ کو گفٹ کر دیا، لیکن ابھی میں نے آپ کے قبضے میں نہیں دیا. اب آپ جب اس موبائل پر قبضہ کریں گے تو باقاعدہ میری اجازت لینی ہوگی. میری اجازت کے بغیر آپ موبائل پر قبضہ کریں گے تو یہ قبضہ کافی نہیں ہے اور چیز واپس کرنی پڑے گی آپ کو. اب قبضے کی 2 صورتیں ہیں کہ آپ نے باقاعدہ مجھ سے زبانی طور پر پوچھ لیا کہ میں لے لوں، میں نے آپ کو کہا ہاں، یہ صراحتاً اجازت ہے. یا دلالتاً اجازت ہو، کیسے کہ آپ کو میں نے کہہ دیا کہ یہ موبائل میں نے آپ کو گفٹ کر دیا، اور پھر آپ اٹھے اور آئے اور میرے سامنے آپ نے موبائل لے کے جیب میں رکھ دیا، میں دیکھ رہا ہوں اور آپ اٹھ کے چلے گئے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے اجازت دی ہے آپ کو قبضے کی. تو بہرحال اجازت ضروری ہے. اگر میرے پیٹھ پیچھے آپ اس موبائل پہ قبضہ کر کے لے جائیں گے آگے گھر میں اور چارجر پہ لگا ہوا ہے، آپ نے اٹھا کے جیب میں ڈال کے چلے گئے، تو نہیں، ایسے ہبہ کافی نہیں، یعنی ہبہ کے اندر ایسا قبضہ کافی نہیں. ٹھیک ہے. چوتھا ضابطہ ہے لا تصح الہبۃ موقتۃ ولا معلقۃ ولا مضافۃ. آپ کو یاد ہوگا ہم نے شرائط ہبہ میں پڑھا تھا کہ بھئی ہبہ کو کسی شرط پر معلق نہ کیا جائے، ہبہ کو فیوچر کی طرف مضاف نہ کیا جائے، ہم نے کہا تھا نا. تو یہ اسی طرح ہے کہ ہبہ صحیح نہیں ہوگا اگر اس کو لمیٹڈ کر دیا بائی ٹائم تک. مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی صاحب یہ موبائل میں نے آپ کو 10 دن کے لیے گفٹ میں دے دیا، یہ گفٹ ہے ہی نہیں، یہ تو زیادہ سے زیادہ عاریت ہو سکتا ہے، گفٹ تو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے نا.
تو موقتاً کا مطلب ہوتا ہے ٹائم بتا دینا، اس کا لمٹ کر دینا ٹائم کے ساتھ، موقت کر دینا. ولا معلقتاً کسی شرط پر اس کو معلق اور ڈیپینڈ کرنا بھی جائز نہیں ہے. میں آپ کو کہوں کہ اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو یہ موبائل تیرا، تو یہ ہبہ بھی درست نہیں ہے. ہاں بعد میں نے دے دیا تو ہو جائے گا، لیکن ابھی سے یہ درست نہیں ہوگا. ولا مضافتاً اور نہ ہی یہ ہبہ مضافتاً درست ہے، یعنی مستقبل کی طرف مضاف کر کے کہ بھائی یکم یا 14 اگست سن 2022 کو یہ چیز میں نے آپ کو گفٹ کر دی، وہ جب آئے گا تو اس وقت دے دینا، ابھی سے یہ ہبہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پانچواں ضابطہ ما جاز بیعہ جازت ہبتہ وما لا فلا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک شرط پڑھی تھی کہ کون سی چیز انسان گفٹ میں دے سکتا ہے، تو وہاں میں نے آپ کو یہ ضابطہ بتایا تھا جس چیز کی شریعت میں خرید و فروخت جائز ہے اس کو ہبہ میں دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں. تو خرید و فروخت صرف جائز چیزوں کی ہو سکتی ہے، حرام مال اور شراب وغیرہ کی خرید و فروخت جس طرح حرام ہے اسی طرح ان کو گفٹ میں دینا بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ضابطہ ہے. چھٹا ضابطہ ہے ہبۃ الدین ہبۃ الدین تصح کما یصح رہنہ، کہ دین اور قرض کو گفٹ کر دینا، ہبہ کر دینا صحیح ہے جیسے کہ اس کو رہن میں رکھا جا سکتا ہے. دین کو جس طرح یعنی کہ دین کو جس طرح رہن میں رکھ سکتے ہیں اسی طرح اس کو گفٹ میں بھی دے سکتے ہیں. اس کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی اگر آپ کو یاد ہو پیچھے، کہ کیا دین کو کسی کو گفٹ کرنا درست ہے یا نہیں، تو وہ تفصیل ہم نے پڑھی تھی. ہبۃ الدین لمن علیہ الدین، ہبۃ الدین لغیر من علیہ الدین. ٹھیک ہے. الہبۃ لا تبطل بالشروط الفاسدہ، ہبہ جو ہے وہ فاسد شروط کی وجہ سے باطل نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہوگا تبرعات کی خصوصیات میں ہم نے خصوصیت پڑھی تھی کہ ہبہ وغیرہ کے جو تبرعات ہیں ان کو اگر کوئی غلط شرط ان میں لگا دی گئی تو ہبہ تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ شرط غلط ہو جائے گی. مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ گھڑی میں نے آپ کو گفٹ کر دی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے 50,000 روپے 10 دنوں کے لیے قرض دو گے. اب یہ غلط شرط ہے، شرط باطل ہو جائے گی، اس شرط پر عمل نہیں ہوگا اور گھڑی کا گفٹ کرنا صحیح ہو جائے گا. الہبۃ بشرط العوض بمنزلۃ البیع، کہتا ہے کہ ہبہ کو اگر عوض کے شرط کے ساتھ کوئی آدمی، ہبہ کو اگر عوض کی شرط کے ساتھ کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ بے کے حکم میں ہے. جیسے بھی ہم نے پڑھا تھا پیچھے ہبہ معوضہ میں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ موبائل میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم مجھے 50,000 روپے دو گے. وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ابتداءً تو ہبہ ہے لیکن حقیقت میں یہ بے ہے، وہ کہ موبائل بیچ دیا. حکم الصدقۃ کالہبہ، صدقہ کا حکم بھی ہبہ کی طرح ہے. کیا مطلب کہ یہ بھی جب تک دوسرے آدمی نے قبضہ نہ کیا ہو اس وقت تک صدقہ بھی مکمل نہیں ہوتا. میں نے کسی غریب کو کہہ دیا کہ آپ کو میں نے 10,000 روپے صدقہ کر دیے تو وہ اس وقت تک مالک نہیں بنے گا جب تک کہ میں اس کو قبضے میں نہیں دوں گا. ہبۃ المجہول والمعدوم باطلۃ، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کسی انسرٹین اور کسی نامعلوم چیز کو گفٹ کرنا اور کسی اسی طرح نان ایگزسٹنس چیز کو، یعنی جس کا وجود ہی نہیں ہے سرے سے، اس چیز کو گفٹ کرنا صحیح نہیں ہے، باطل ہے. لا تصح ہبۃ المشاع، مشترک اور انڈیوائڈڈ چیز کو ہبہ کرنا درست نہیں ہے. اس کی مکمل تفصیل ہم نے پیچھے پڑھی تھی اگر آپ کو یاد ہو، کس میں ہم نے پڑھی تھی؟ ہبۃ المشاع میں، یہ نمبر 5 میں. ٹھیک ہے. وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشاع کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں، تو اس قاعدے کے تحت ان تفصیلات کو ذہن میں رکھیے گا. الہبۃ فی مرض الموت وصیۃ، کہ مرض الموت میں جو ہبہ کیا جائے وہ وصیت کے حکم میں ہے. یہ بھی ہم نے ابھی پڑھا تھا پیچھے کہ مرض الموت میں انسان جب کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے تو وصیت کے حکم میں ہے کہ وارث کے لیے تو بالکل نہیں کر سکتا، اجنبی کے لیے کر سکتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ اپنے مال کے تہائی کی حد تک. یاد ہوگا آپ کو. تو یہ اسی تفصیلات کو آپ ساتھ ذہن میں رکھ لیجئے. اب اس ہبہ اور گفٹ کی بنیادی پوائنٹس میں سے جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جدید صورتیں، آج کل جو ہبہ کی صورتیں ہیں. یہ جو مشہور صورتیں ہیں اس کو دیکھ لیجئے. زندگی میں جائیداد کی تقسیم، اس کو ذرا پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھیے. زندگی میں جائیداد کی تقسیم کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ہر انسان اپنی تمام جائیداد اور املاک کا اکیلے اور تنہا مالک ہے.
زندگی میں کوئی بھی شخص اس سے وراثت نہیں مانگ سکتا. یہ جو آج کل عرف اور معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ والد صاحب سے زندگی میں بیٹے بیٹیاں مانگنے لگتے ہیں, ہمارا بھی تو حصہ ہے اس مال میں, وراثت ہمیں دے دو. یہ جائز نہیں ہے. والد صاحب جب تک زندہ ہے اس سے کوئی بھی وراثت کا مطالبہ نہیں کر سکتا. وہ اگر دینا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے, نہ دینا چاہے تو اس سے شرعاً کوئی مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ وراثت کا تعلق تو موت کے بعد ہے. وہ جب ان کا انتقال ہوگا تب وراثت کا مطالبہ ہوتا ہے. تو زندگی میں والد صاحب سے وراثت کا مطالبہ یہ غلط ہے. اگر والد صاحب خود اپنی جائیداد وغیرہ اپنے بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اور یہ وراثت نہیں کہلائے گی بلکہ یہ گفٹ اور ہبہ ہے کہ والد صاحب اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو دے رہا ہے جائیداد, بیٹیوں کو دے رہا ہے, تو یہ گفٹ ہے, یہ ذہن میں رکھیے, یہ وراثت نہیں ہے. ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا. اسی زندگی میں جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے دوسرا پوائنٹ, اگر ایک انسان زندگی میں اپنے بچوں میں اپنی جائیداد وغیرہ تقسیم کرنا چاہے تو اس کا بہتر طریقہ کیا ہے, یہ سمجھیے ذرا. اس کو گفٹ کرنا چاہے, اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو انسان یا والد صاحب ہے وہ جو بچوں میں جائیداد وغیرہ تقسیم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے چاہیے کہ خود اپنے لیے بھی کچھ مال الگ کرے, پیسوں کی شکل میں, مکان کی شکل میں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ابھی سب کچھ بیٹوں میں تقسیم کر دیا اور پھر مرنے سے پہلے پہلے بیٹوں سے مانگنے لگ جاتا ہے. بعض لوگ ایسے غلطی کر دیتے ہیں, سب کچھ بیٹے بیٹیوں کو دے دیتا ہے اور بعد میں پھر ان سے مانگتا رہتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ والد صاحب اپنے لیے کچھ چیز الگ کرے اور کہے کہ میں یہ چیز تقسیم نہیں کروں گا, اتنی مال میرا ہے, باقی میں تقسیم کرتا ہوں تم کو. سب سے پہلے تو اپنے لیے, اور اگر بیوی بھی زندہ ہے تو اس کے لیے کچھ الگ کرے. پھر اس کے بعد بیوی کو کچھ حصہ الگ رکھے اور بیٹے بیٹیوں کے درمیان بالکل برابری کرے, کسی کو کم زیادہ نہ دے, کسی کو بھی کم زیادہ نہ دے, بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی برابر دے. کیوں؟ یہ کوئی وراثت تو نہیں ہے کہ بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں آدھا ملے گا, یہ تو ہبہ ہے, اور ہبہ کے اندر بہتر یہی ہوتا ہے کہ برابری کرے. آپ ہر بیٹے کو ایک ایک کنال دے رہے ہیں تو بیٹی کو بھی ایک ایک کنال دے, بہتر طریقہ یہ. ہاں یہ بھی جائز ہے کہ اگر آپ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو آدھا دے وراثت کے طریقے کے مطابق, ہر بیٹے کو 2 کنال, اس کے مقابلے میں ہر بیٹی کو ایک ایک کنال, یہ جائز ہے لیکن بہتر نہیں. اچھا جی, 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے, ایک آدمی نے جائیداد تقسیم کر دی اپنے بیٹے بیٹیوں میں, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتا دیا وراثت نہیں ہے, یہ ہبہ اور گفٹ ہے. تو ہبہ اور گفٹ کے لیے بنیادی اصول کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ قبضہ. قبضہ بہت ضروری ہے. قبضہ کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر والد صاحب نے مثال کے طور پر کاغذات میں تو لکھ دیا کہ بھئی ہر بیٹے کے 2 کنال, ہر بیٹی کے 1 کنال, یا بیٹیوں کو کچھ نہیں لکھا, بیٹوں کے لیے سارا کاغذات میں لکھا, لیکن ان کے قبضے میں نہیں دیا, ساری زندگی والد صاحب کے پاس ہے اور والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو یہ گفٹ کمپلیٹ نہیں ہے. والد صاحب کے مرنے کے بعد یہ زمین صرف بیٹوں کی نہیں ہے, بیٹے اور بیٹیوں سب میں تقسیم ہوگی وراثت کے طریقے کے مطابق. کیوں؟ کیونکہ بیٹوں کو زندگی میں والد صاحب نے قبضہ نہیں کرایا. جب قبضہ نہیں کرایا تو ہبہ کمپلیٹ نہیں ہوا. تو ضروری ہے کہ زندگی میں جائیداد آپ تقسیم کریں تو ہر ایک کو اس کا حصہ باقاعدہ قبضے میں دے دے, اور ان کو قبضے میں دے کر کہہ دے کہ اب تم جانو اور یہ تمہارا کام جانے اور یہ زمین جانے. تو اگر والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور چیز زمین جائیداد والد صاحب ہی کے قبضے میں تھی مرنے تک, تو یہ کوئی ہبہ وبہ نہیں ہے, اس یہ وراثت ہوگا, اس پر وراثت کے احکام جاری ہوں گے. یہ ذہن رکھیے, یہ جو انتقال اور حکومتی کاغذات میں ہوتے ہیں اس کا کوئی شریعت میں کوئی اعتبار نہیں, یہ ذہن رکھیے. اچھا, ایک اور بات, اگر والد صاحب نے مثال کے طور پر 5 بیٹوں میں زمین تقسیم کر دی, 5 بیٹوں کو مشترکہ طور پر قبضے میں دے دیا, ہر ایک کا حصہ الگ الگ نہیں دیا, لیکن والد صاحب کے قبضے میں نہیں ہے. مثلا والد صاحب ہے, اس نے کہا یہ 5 کنال زمین ہے, تم 5 کو میں دیتا ہوں, اپنے لیے بعد میں تقسیم کر دینا. اب انہوں نے قبضہ تو کر دیا, الگ الگ تقسیم نہیں کیا, تو یہ ہبۃ المشاع ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں, یہ ہبہ ہو گیا. کیوں؟ والد صاحب کے قبضے سے نکل گیا, بچوں کے قبضے میں آ گیا, اگرچہ انہوں نے تقسیم نہیں کیا لیکن ان کے قبضے میں آ گیا ہے, یہ ہبہ کا مشکل. تو یہ 4-5 پوائنٹ ہے, یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا, اور میرا تو یہ امید یہی ہے کہ اس سے آپ کو تمام صورتیں ذہن میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, ایک اور بات ذہن میں رکھیے, اگر والد صاحب نے ایسا کر دیا کہ زندگی میں جائیداد تقسیم کر کے ساری کی ساری بیٹوں کے قبضے میں دے دی, بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیا,
اور قبضہ بھی حوالے کر دیا بچوں کو، اور پھر والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو وہ ساری زمین تو بچوں کی ملکیت ہے، گفٹ مکمل ہو گیا تھا، اب بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں، اور گناہگار بیٹے نہیں ہوں گے، والد صاحب گناہگار ہوگا۔ ہاں بیٹوں کے لیے مناسب ہے، بہتر یہی ہے کہ بیٹیوں کو دے دے، لیکن جبر اور زبردستی نہیں کی جا سکتی، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور کیا جو بچے ہیں کیا ان میں آپس میں اس طرح اونچی یہ مطلب کوئی ترتیب رکھی جا سکتی ہے کہ 3 بیٹے ہیں، اس میں سے ایک بیٹے کو جو ہے 5 کنال دے دیا، باقی 2 بیٹوں کو 3 کنال؟ تو علماء نے لکھا ہے عام حالات میں ہی جائز نہیں ہے، ہاں اگر کوئی بیٹا معذور ہے اس کو کچھ زیادہ دیا جا سکتا ہے، یا کوئی بیٹا ایسا ہے جو زندگی بھر والدین کی مطلب خدمت کر رہا ہے، باقی سارے الگ الگ ہے، باہر رہ رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اس بچے کو بھی زیادہ دیا جا سکتا ہے کچھ نہ کچھ، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہ آخری بات تھی، تو زندگی میں جائیداد کی تقسیم کی ساری باتیں یہ تھی۔ دوسری صورت شادی بیاہ کے گفٹ، آج کل ہوتا ہے نا شادی بیاہ کے موقع پر لوگ گفٹ لا کے دے دیتے ہیں، تو اس کی 2 صورتیں ہیں بنیادی طور پر۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بس کسی نے صلہ رحمی کے طور پر لا کے گفٹ دے دیا تو ٹھیک ہے، گفٹ ہے، لے لیا تو جائز ہے، لیکن یہ جو بعض علاقوں میں رواج چلا ہے کہ بھئی ایک خاص قسم کا گفٹ لاتے ہیں اور پھر جن کو شادی میں گفٹ ملا ہے وہ باقاعدہ حساب رکھتے ہیں نام لکھ کر کہ بھئی فلاں زید صاحب نے اتنے پیسے دیے تھے، میں جب ان کی شادی میں جاؤں گا اتنے ہی دوں گا، عمر نے اتنے دیے تھے، میں جب جاؤں گا اتنے ہی دوں گا، یا اس سے زیادہ دوں گا، کم نہیں دوں گا۔ تو باقاعدہ اگر لکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہو اور واپسی ضروری سمجھی جاتی ہو اور جو لوگ پھر بعد میں نہ دے تو اس کو کبھی سمجھا جاتا ہو، اس کو علماء منع کرتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں اس میں سود کا شبہ ہے کہ میں آپ کو اس لیے گفٹ دے رہا ہوں کہ بعد میں تم مجھے زیادہ دو گے، یہ تو ناجائز ہے، تو درست نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں ویسے اگر کوئی دیتا ہے، میں آپ کی شادی میں آیا میں نے گفٹ دے دیا، آپ میری شادی میں آ گئے آپ نے گفٹ دے دیا، وہ الگ بات ہے، وہ جائز ہے۔ اچھا، تو نمبر 3 کی طرف جانے سے پہلے انہوں نے سوال کیا کہ جب والد صاحب مالک ہے اور خود مختار ہے تو بیٹیوں کو ہبہ نہ کرنے کی صورت میں والد گناہگار کیوں ہے؟ ہاں والد صاحب خود مختار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود مختار ہے جس کو جتنا چاہے دے دے، یہ خود مختاری کا مطلب یہ نہیں ہے۔ خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر دینا چاہے تو دے، نہ دینا چاہے تو نہ دے، ساری زندگی خود استعمال کرے، یہ خود مختاری کا مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر دینا چاہے تو زیادتی کرے بیٹیوں کے ساتھ، سارا کچھ بیٹوں کو دے دے، یہ تو احادیث کے اندر باقاعدہ صراحت آیا ہے، یہ تو زیادتی ہے، اس میں خود مختاری نہیں ہے۔ اس خود مختاری کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ دینا چاہے تو دے لیکن پھر شریعت کے مطابق دے گا، نہ دینا چاہے تو نہ دے، یہ مطلب ہے۔ نمبر 3 بچے کو ملنے والے تحائف، آج کل چھوٹے بچوں کو گفٹ وغیرہ ملتے ہیں نا، چھوٹا بچہ پیدا ہو گیا تو مختلف رشتے دار وغیرہ آ کر گفٹ دیتے ہیں، تو اس میں بھی 2-3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر کسی نے باقاعدہ وضاحت کر کے دے دیا کہ بھئی یہ بچے کے ہیں، یہ بچے کے ہیں، تو وہ رقم بچے کی ہے، والدین اس کو استعمال نہیں کر سکتے، والدین نے اگر استعمال کر لیے تو اتنی رقم والدین پر قرض ہے، بعد میں لازم ہوگا کہ بچے کے لیے کوئی چیز لے۔ یہی تو وجہ علماء کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی لے تو ذہن میں یہ رکھے کہ اگر میں نے بچے کو کوئی رقم استعمال کی ہو تو وہ اس میں سے چلی جائے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے اگر رشتہ داروں وغیرہ نے کوئی چیز وضاحت نہیں کی کہ یہ بچے کی ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے جو چیز بچے کے استعمال کی ہے یا رقم وغیرہ ہے تو وہ بچے کی ہے، اور جو بچے کے استعمال کی نہیں ہے، بڑوں کے استعمال کی ہے، تو اگر والد صاحب کے استعمال کی ہے تو والد صاحب کو استعمال کی اجازت ہے، والدہ استعمال کر سکتی ہے، مطلب بڑا سوٹ آ گیا یا کوئی بڑی چیز اس طرح جو بچے کے استعمال کی ہے ہی نہیں سرے سے، وہ والدہ وغیرہ استعمال کر سکتی ہے، تو یہ خلاصہ ہے اس کا۔ نمبر 4 دواساز کمپنیوں سے تحائف لینا، آج کل ڈاکٹر لوگ کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر یا جو جن کی میڈیکل سٹور ہوتے ہیں ان کو دوائیوں کی کمپنیوں والے گفٹ دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ڈائریز وغیرہ کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، کارز بھی دیتے ہیں، عمرے کے ٹکٹ دیتے ہیں، بہت بڑی بڑی وہ بھی دیتے ہیں، بڑے بڑے گفٹ بھی دیتے ہیں۔ تو ان گفٹ کے خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر صاحب ان گفٹ کی وجہ سے مجبور ہو کر مریض کے لیے دوائی لکھتا ہے، مریض کی صحت وغیرہ کا اعتبار نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ بھئی میں اسی کمپنی کے دوائیاں لکھوں تاکہ اس کمپنی کی دوائیاں زیادہ نکلے، مجھے گفٹ ملے، اور وہ ڈاکٹر مجبور بھی ہو ورنہ اس کو گفٹ نہ ملے، تو ایسی صورت میں جائز نہیں ہے ایسے گفٹ لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر کے لیے مجبور ہو کر یعنی ڈاکٹر جو مریض کے لیے دوائی لکھتا ہے وہ تو اس کا فریضہ ہے، تو اس فریضے پر وہ کیسے گفٹ وصول کر سکتا ہے؟ فریضے پر گفٹ وصول کرنا یہ رشوت ہے۔
ہاں اگر ڈاکٹر خود مختار ہے، چاہے تو اس کمپنی کی دوائی لکھے یا نہ لکھے، اور وہ اپنے مریض کی مکمل رعایت رکھ کر لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں اور پھر دوا ساز کمپنیوں وغیرہ والے جو اس کو گفٹ دے دیتے تو پھر جائز، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں صورتیں ذہن میں رکھیے گا کہ گفٹ کی وجہ سے اگر ڈاکٹر مجبور ہو کر اسی کمپنی کی دوائی لکھ رہا ہے تو پھر یہ رشوت ہے، لیکن مجبور نہیں ہے، اس کو مکمل اختیار ہے اور وہ مریض کی رعایت کے مطابق دوائیں لکھتا ہے، اسی کمپنی کے لکھے کسی اور کے لکھے، اور پھر اس کو اختیاری طور پر کمپنیوں نے گفٹ دے دیا تو پھر ٹھیک. مشکوک آمدنی والی سے گفٹ لینا تو اس میں خلاصہ یہ کہ جس شخص کی آمدنی اگر مکمل حرام ہے، آپ کو یقینی طور پر ہے کہ اس کی مکمل آمدنی حرام ہے، تو اس سے گفٹ لینا جائز نہیں ہے، ایک صورت. دوسری صورت، اگر کسی شخص کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ اس کی کچھ آمدنی حرام ہے کچھ حلال، کچھ آمدنی حلال ہے اور کچھ حرام، ٹھیک ہے، اور دونوں مکس ہے، پتہ نہیں ہے کتنی حرام ہے کتنی حلال، تو عمومی طور پر تو علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر اس کی اکثر آمدنی حلال ہے تو پھر آپ لے سکتے ہیں، اگر اکثر آمدنی حرام ہے پھر نہیں لینا چاہیے. لیکن اس کے باوجود علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی حلال حرام آمدنی مکس ہے اور وہ آپ کو گفٹ دیتے ہوئے باقاعدہ وضاحت کر کے کہہ دیتا ہے کہ یہ میں اپنے حلال آمدنی سے دے رہا ہوں، تو پھر بھی اجازت ہے لینا. تو یہ دو تین صورتیں ذہن میں رکھ لیجئے. کل آمدنی حرام ہو تو نہیں لے سکتے، کچھ حرام کچھ حلال ہے تو اس میں اگر اکثر حلال ہے پھر بھی لے سکتے ہیں آپ، اکثر حلال ہے تو، اور اگر اکثر حرام ہے تو پھر نہیں لینا، پھر نہیں لینا، پھر عمومی طور پر علماء کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر اس نے باقاعدہ وضاحت کر دی کہ میں حلال آمدنی سے دے رہا ہوں تو پھر جائز. ٹھیک ہے. نمبر 6، خون کا عطیہ کرنا. آج کل لوگ خون کا گفٹ کرتے ہیں نا، تو خون تو انسان کا ایک جز ہے، اس کو گفٹ کرنا یا بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن سخت ضرورت میں کسی کو آپ خون عطیہ یا کرنا یا گفٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے اس کا باقاعدہ معاوضہ وصول نہیں کر سکتے. بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی بنیادی صورتیں تھی. باقی انشاءاللہ پھر باقی جو صورتیں ہیں اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر دوسری بحث ہماری شروع ہو جائے گی. گفٹ وغیرہ کے جو بنیادی اصول ضوابط ہیں وہ تقریباً یہی ہے.